بر عظمت محمد وآل محمد بلندتر صلوات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے بلندتر صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برعظمت سید الشہداء مظلوم کربلا بلندتر صلوات. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران عزیز،
सिलसिला गुफ्तगू जो अर्ज़ किया कि इस उन्वान पर बक़िया तमाम अनावीन मुब्तनी होते हैं। इस उन्वान के बाद बाकी सारे अनावीन मुतफ़र्रिक़ होते हैं। इस उन्वान के बाद सब अनावीन की नौबत आती है। इतना कलीदी और इतना मरकज़ी और अहमियत वाला मौजू है कि जिसमें हमारा गुफ्तगू का सिलसिला आज अपनी 8वीं मंजिल में दाखिल हो रहा है और पिछले 3 दिन की जो बहस हमारी हो रही है आज उसको किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वगरना ये मौजू कम अज़ कम अगर मुबालगा ना हो, एग्ज़ैजरेशन ना करूँ मैं, तो 8 से 9 अशरे कम अज़ कम चाहिए। हमारी गुफ्तगू यहाँ पर पहुँची थी कि जब परवरदिगार ने कह दिया कि व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात, तो अब दुनिया में समाज में जहाँ कहीं भी इक़ामस्सलात होगा, क़याम नमाज होगा, तो चूँकि वही इलाही की मोहर लग गई है इमाम के ऊपर, तो ये क़याम नमाज इमाम ही के तवस्सुस से होगा। जब ये बात तय हो गई कि क़याम नमाज इमाम के तवस्सुस से होगा, तो अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि क़याम नमाज की 2 सूरतें हो सकती हैं, समझी जा सकती हैं, जो ये लिखी गई हैं। वो नमाज 2 तरह से अदा हो सकती है, एक फुरादा शक्ल में, एक जमाअत की सूरत में। शायद आपके अज़हान में हो कि आया फुरादा नमाज कायम हो सकती है? जी हाँ, फुरादा के लिए मुस्तहब है। आप लोग कहते हैं कि जब फुरादा नमाज के लिए इंसान मुसल्ला इबादत पर खड़ा होता है, उसके लिए मुस्तहब है कि वो अज़ान भी कहे और इक़ामत भी कहे। जब इंसान अज़ान कहता है और इक़ामत कहता है, तो इक़ामत के जुमले बोलते 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 वो तन्हा भी खड़ा है, तो वो कहता है क़द क़ामतिस्सलात। जब उसने कह दिया कि क़द क़ामतिस्सलात, तो नमाज का क़याम मुमकिन है। और इक़ामत और अज़ान इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ज़ाती तौर पर ये दोनों मुस्तहब हैं, लेकिन शरअ का हुक्म ये है कि अगर दौरान नमाज याद आ गया कि मेरी नमाज के लिए इक़ामत या अज़ान नहीं हुई थी, ये वाहिद अम्र है कि जब आप नमाज तोड़ भी सकते हैं। वाजिब नमाज को तोड़ना हराम है, लेकिन अगर असनाए नमाज में, दौरान नमाज में याद आ गया कि अज़ान और इक़ामत नहीं कही थी, तो आप उसके लिए नमाज तोड़ सकते हैं। जमाअत की इक़ामत के लिए, क़याम के लिए 2 सूरतें हैं। अर्ज़ किया कि फुरादा है या बिल जमाअ है, जमाअत के साथ पढ़ सकते हैं। जमाअत के लिए क्या है? इमाम हो। नमाज की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि इमाम हो। नमाज जमाअत के लिए, उसकी अदायगी के लिए ज़रूरी है कि इमाम हो। लेकिन अर्ज़ किया था कि अदाए नमाज और है, क़याम नमाज और है।
دنیا میں امام موجود ہو یا نہ ہو، دو صورتیں ہیں کہ امام ہے یا نہیں ہے. ایک صورت کہ جب امام ہے، امام نہیں ہے، ایک مسئلہ کہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے زمین کو حجت پروردگار سے خالی تو نہیں چھوڑا. امام ہے لیکن اس سے رابطہ منقطع ہے، تو کسی صورت بھی قیام نماز نہیں ہو سکتا، نماز قائم نہیں ہو سکتی. ادائے نماز اور ہے، قیام نماز اور ہے. تھوڑا سا لفظوں کو تبدیل کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ کسی فعل کا انجام دینا اور ہے، نماز کا انجام دینا اور ہے، نماز کا قبول ہونا اور ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ مغربین کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء پڑھی آپ نے، نماز پڑھی آپ نے. کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نماز آپ نے ادا کی ہے، انجام دی ہے، یہ نماز قبول بھی ہے؟ معلوم نہیں بتا سکتے. چلیں میں نماز سے تھوڑا باہر آتا ہوں. آپ یہ جو یہاں پر تشریف لے کر کے آئے، حقیر نے وہ جو بہرحال ایک وقت میں مقید ہیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ یا 50 منٹ جو بھی ہے، مجلس پڑھی، آپ نے سنی، بانیان نے اس کا انعقاد کیا. کیا یہ مجلس قبول ہو گئی؟ سوال ہے. کہہ سکتے ہیں ہم؟ معلوم نہیں ہے. یعنی کوئی بھی فعل اس کو انجام دینا اور ہے، اس کا قبول ہونا اور ہے. آگے بڑھتے جائیں، جتنے بھی آپ افعال انجام دیں، جتنے بھی افعال، عرض کیا تھا کہ ہمارا محور، ہمارے اعمال کا محور وہ کس کو ہونا چاہیے؟ وقت کے امام کو ہونا چاہیے. اگر وہ محور نہیں ہے، جی بانی نے کیا کہا کہ بھیا میں نے کم از کم وہ 1 ایکڑ کی زمین تھی جس پر میں نے مجلس منعقد کی، اتنے ٹینٹ لگوائے، اتنی قناتیں لگی، بریانی کی اتنی دیگیں بنی، اور مجمع تھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. آخر میں جھٹکے میں ایک جملہ ساتھ کہہ دیا، مولا قبول کرے. کیا جھٹکے میں ایک جملہ بول دیا، مولا قبول کرے. مجھے کرنا ہی وہی ہے کہ جو مولا قبول کرے. ایسا نہیں کہ جو میں کرتا چلا جاؤں مولا قبول کرے. مولا میرے تابع نہیں ہے، میرا ہر فعل مولا کے امر کے تابع ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام میرے تابع نہیں ہے، مجھے اس کا مطیع بنایا گیا ہے. مجھے تابع ہونا ہے، اپنے ہر فعل کو دیکھنا ہے کہ میرا یہ فعل ایسا ہے کہ جس کو امام قبول کرے. اگر نہیں ہے نیتیں، اچھا اس میں صرف خطیب نہیں ہے، اس میں مرثیہ خان. اگر مرثیہ خان یہ سوچتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور میری آواز بھی ماشاءاللہ خوش الحان ہوں، پڑھوں تو بہرحال اڑتے پرندے جو ہیں وہ اپنی پرواز بھول جائیں، اور فلان ڈھمکان یہ وہ، سینہ زن اپنی سینہ زنی پہ بڑا فخر کر رہا ہے، سب کچھ ہے. فرش عزاں پر قدم رکھتے ہوئے اگر میرے ذہن میں یہ نہ آیا کہ میں قربتاً اللہ اس عبادت میں شامل ہو رہا ہوں، کیا یہ عبادت قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کیا ہمارا انداز فکر یہ ہے؟ یہ نہیں ہے.
عزیزو مسئلہ بہت حساس ہے، بہت سخت ہے، ان نیتوں کو تبدیل کرنے کا وقت آن چکا ہے۔ آج اس مجلس کے بعد اگر کل میں اپنا کوئی بھی فعل، وہ اللہ اکبر جس کے لیے میری آپ کے 2 یا 3 دن پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ پہلا اللہ اکبر اس طرح سے ہوا کہ جس طرح سے کرنے کا حق تھا، خدا کی کبریائی کو اپنی روح میں سما دیا، تو پھر فکر نہیں ہے کہ دنیا کی کون سی سپر پاور ہے، کون طاقتور ہے، ہاں پھر فکر نہیں رہے گی، وہ تبدیل ہو گئی فکر۔ اگر ہر فعل کو، اپنے ہر امر کو میں نے یوں دیکھنا شروع کر دیا کہ میں جو امر انجام دے رہا ہوں یہ میرے مولا کے قابل قبول ہے یا نہیں، معیار یہاں سے شروع ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو میں کرتا چلا جاؤں وہ مولا قبول کرتے چلے جائیں، نہ، عرض کیا معاملہ الٹا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو میرے امام کی چاہت ہے، نہ وہ کہ جو میری چاہت ہے۔ اللہم اب فرض کریں، میں اپنی مثال لیتا ہوں، اگر میں یہ سوچوں، اگر میں یہ سوچ لوں کہ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ میرا ایک جملہ، ایک فقرہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے امام کو قبول ہو، اس کے بعد میں پھر مجمع کی طرف دھیان کروں، آپ کے نعروں کا انتظار کروں، آپ کی واہ واہ، آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کر رہا ہوں، کیا یہ میں توہین امامت نہیں کر رہا ہوں؟ توہین امامت، یہ فکر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم کربلا کو بہت نزدیک سے اور دقیق انداز میں دیکھیں گے۔ اگر 4 محرم کی ظاہراً مجلس آپ کے ذہن میں ہو تو ذکر مصیبت میں نے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے عرض کیا کہ میری ساری کی ساری فکر، میرا سارا کا سارا توجہ میری وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، سعید اپنے سینے پہ 17 تیر کھا کر کے گرے ہیں، امام کے دامن میں ہے، سعید کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ مجھے 17 تیر کھاتے ہوئے کس نے دیکھا، سعید یہ نہیں سوچ رہے کہ میں بقیہ دیگر دوستوں کے ساتھ سے کتنا آگے بڑھ گیا یا مجھے یہ مقام مل گیا۔ سعید کے جملے کی طرف توجہ کریں، کیا کہتے ہیں؟ ارضیت یا ابا عبداللہ، ارضیت منی یا ابا عبداللہ، کیا اے ابا عبداللہ الحسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ ہے، یعنی دنیا کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اپنے وقت کے امام کی ہے، یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ راضی تو دنیا بھی میری، آخرت بھی میری، اور اگر یہ نہیں راضی تو خسرت دنیا والآخرت، دنیا میں بھی گھاٹا ہے، آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معیار، ملاک، کسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں، ماذا فقد من وجدک، کیا کھویا اس نے پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا، وَمَا الَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، اور اس نے کھویا کیا ہے جس نے تجھے پایا۔ میں جملوں کو تھوڑا تبدیل کر دوں، جب میں یہ سارے امور انجام دے لوں تو میرا ہم و غم یہ ہونا چاہیے، اے امام حسین اس نے کیا کھویا جس نے آپ کو پا لیا، اور اس نے پایا کیا جس نے آپ کو کھو دیا۔ یہ معیار ہونا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ جب امام میرا محور بن گیا میرے ہر عمل کا، دیکھیں یہ ابھی تک کی گفتگو کا نچوڑ ہے یہ، کہ میرے ہر عمل،
میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے، میرے کردار گفتار، میرا دین، میرا ایمان، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے محور اس کا امام ہونا چاہیے۔ اگر امام محور نہیں ہے، وقت کا امام، مراد یہ ہے کہ وقت کا امام، امام سے مراد، جب بھی میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میرا وقت کا امام۔ سعید اپنے وقت کے امام کو راضی کر کے چلے گئے۔ کتنے سعید بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں اور یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا ہر عمل اس سمت میں جانا چاہیے جس سمت میں رضائے وقت کے امام کی۔ وقت کا امام کس بات میں راضی ہے؟ محوریت امام کی، ادا اور ہے، قیام اور ہے، انجام اور ہے، قبول اور ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں، لفظیں تھوڑی سی تبدیل کی ہے نا میں نے۔ ہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اقام الصلاۃ کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن نے مہر لگا دی، وقت کا امام وہ قیام کرے گا۔ قیام الصلاۃ وقت کا امام کرے گا۔ ہم کتنا قیام کر رہے ہیں؟ ہم ادا کتنا کر رہے ہیں؟ شاید 2 دن پہلے میں نے حدیث عرض کی تھی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کا پڑوسی ہو اور مسجد میں تشریف لے کر کے نہ آئیں، ایسے شخص کی نماز، حدیث کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو نماز ہے ہی نہیں۔ اگر لفظی ترجمہ کرو کہ بہرحال ایسا نہیں ہے، لیکن تاکید کی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔ اور جار پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر ہی کی حدیث کے مطابق 40 گھر جو ہے نا اس کے دائرے میں آتے ہوں۔ تو بہرحال یہ مسجد، یہ قرآن، یہ گلہ کریں گے، علماء گلہ کریں گے۔ جس عالم دین سے مسئلہ نہ پوچھا گیا، جس قرآن کو طاقچے کی زینت بنا کر کے رکھ دیا گیا، اس کی تلاوت نہ کی گئی، اور وہ مسجد کہ جس کے پڑوسی گھروں میں نماز پڑھتے رہے، مسجد بے آباد رہ گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ۔ ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر شے کا چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پاسپورٹ میں بھی فوٹو لگائی جاتی ہے نا، کیوں؟ تاکہ شناخت ہو سکے۔ ہر جگہ آپ سے ہر ڈاکیومنٹ میں تصویر ضرور مانگی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے۔ ایک پیغمبر فاطمہ کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ، ہر شے کے لیے ایک چہرہ ہے، اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے، معراج ہے۔ پیغمبر کو معراج ہوئی، مؤمنین کے دلوں میں یہ حسرت رہ گئی کہ پروردگارہ اپنے حبیب کو بلا لیا، نہیں تمہیں بھی محروم نہیں رکھوں گا، تمہیں بھی محروم نہیں رکھوں گا، تمہارے لیے نماز کا میں تحفہ اور ہدیہ دے رہا ہوں، اگر نماز قائم کر لو گے، الصلاۃ معراج المومن، تمہیں بھی معراج عطا فرما دیں گے۔ الصلاۃ معراج المومن۔ ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ عباس جائیے، جا کر کے 1 رات کی مہلت لے آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اور قرآن سے محبت ہے حسین کو۔ امام کی ذات پر مر مٹنے والے لوگ، امام کی رضا کس چیز میں ہے؟ امام کس سے محبت کرتے ہیں؟ امام 2 چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، مینشن کیا ہے باقاعدہ، الصلاۃ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب امام فرما رہے ہیں تو وہاں محبت سے مراد اشد الحبہ ہے، یعنی شدید محبت کرتا ہوں۔ یعنی ہماری محبت قرآن سے ایک ہے، امام کی محبت بہت فرق پڑتا ہے اس سے۔
انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ اقام الصلاۃ کس کو کرنا ہے؟ وقت کے امام کو کرنا ہے۔ میں گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا آپ کی صلوات کے سہارے پر۔ محوریت امام کی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے۔ کتنی؟ 5۔ 1 ان یوحد اللہ، اللہ کو ایک مانا جائے، یعنی کیا؟ توحید۔ دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصِيَامُ رمضان، رمضان کے روزے، وَالْحَجِّ، اور حج۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں 5 چیزیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ دوسری طرف ہمارے اور آپ کے 5ویں امام اور پیغمبر کے 5ویں جانشین امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کون محمد باقر؟ کون محمد باقر؟ کہ جن کو پیغمبر نے اپنا سلام بھجوایا ہے۔ ائمہ میں سے یہ واحد امام ہیں جن کو پیغمبر نے جابر سے کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملو گے، جب ملو گے تو میرا سلام کہنا محمد باقر کو، کیونکہ وہ میرا وہ جانشین ہے جو دنیا میں علم کو نشر کرے گا۔ جب ان سے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ بہرحال مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ یہ کربلا کے آخری گواہ ہیں ائمہ میں سے۔ غور فرمائیے آپ، امام محمد باقر کربلا کے آخری گواہ ہیں معصوموں میں۔ بہرحال امام کیا فرماتے ہیں؟ بنی الاسلام علی 5۔ بہت توجہ، پیغمبر کیا فرما رہے تھے؟ بنی الاسلام علی 5۔ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 اشیاء پر، علی 5 اشیاء، 5 اشیاء پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم، اور 5واں والولایہ، والولایہ۔ ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور روزہ ہے۔ ادھر امام 5ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایہ۔ یہ ظاہراً کوئی کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ اس میں تضاد نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ائمہ کی احادیث سمجھنا آسان کام نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن کی آیات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ بہت توجہ، ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ ہے آج کی بحث کا۔ یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ قرآن اس کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کا بعض اس کی آ کے تفسیر کرے گا، سمجھا دے گا۔ ایک آیت ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئی آپ کی کہ یہ آیت فرض کرے دوسرے سپارے میں ہے، دوسرے جز میں ہے، لیکن ایک آیت 28ویں پارے میں آتی ہے، اس کو آ کے سمجھا دیتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے، اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے کہ ایک آیت 26ویں پارے میں ہے، لیکن اس آیت کو 4تھے پارے میں موجود ایک آیت آ کے سمجھا رہی ہے، ممکن ہے۔ یفسر بعضہ بعضا، اس کا بعض اس کے بعض کو سمجھاتا ہے۔
وہ تو ہے صامت قرآن. یہ ناطق قرآن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اب ایک جگہ کہا جا رہا ہے توحید, ایک جگہ کہا جا رہا ہے ولایہ. ظاہراً کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ پیغمبر بہت یعنی اس عقل قل کا ظہور ہے اس زمین پر. اس وقت توحید کی بات کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں بالخصوص عرب جزیرے میں بت پرستی کی انتہا ہو رہی ہے. ابھی ان بت پرستوں کو توحید کا درس دینا ہے, سمجھا رہے ہیں کہ وہ پروردگار ہے, وہ ایک ہے. پھر جب سمجھا لیا, اس بات کو پہلے نے بھی سمجھایا, دوسرے نے بھی سمجھایا, تیسرے نے, چوتھے نے, اور اب یہ بات ان کی روح میں پہنچ چکی ہے. اب نوبت آ چکی ہے کہ ان کو ولایت سمجھائی جائے. اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ ان کو ولایت سمجھائی جائے. بات تھوڑی سی غیر مربوط ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, حدیث سلسلۃ الذہب. سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو, سونے کو, سونا یعنی گولڈ. سلسلہ یعنی وہ تمام راوی جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے. علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں موجود افراد اور اشخاص کے نام اگر کسی مجنون پاگل پر پڑھ دیے جائیں اس کا جنون ختم ہو جائے گا, اس کا جنون ختم ہو جائے. عرض کروں اس سلسلے میں کون کون ہیں؟ اسی لیے اس کو سلسلۃ الذہب کہتا ہے کہ اس میں جتنے بھی ہیں اس سلسلے میں وہ سارے کے سارے سنہری ہیں. کیا 8ویں امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان پا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ 8ویں امام کہتے ہیں. اس کو نقل کیا ہے میرے بابا 7ویں امام نے, انہوں نے نقل کیا ہے اپنے بابا 6ٹھے امام سے, انہوں نے نقل کیا ہے اپنے بابا 5ویں امام سے, اور یہ سلسلہ چلتا 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 امام علی علیہ السلام پر چلتا ہے. وہاں سے امام علی نقل کرتے ہیں پیغمبر سے, پیغمبر نقل کرتے ہیں جبرائیل سے, جبرائیل اس حدیث کو لیتے ہیں میکائیل سے, میکائیل نے اس کو پروردگار سے لیا, یعنی پروردگار سے لے کر کے امام حشتم تک یہ سارا کا سارا سلسلہ ذہب ہے. اور اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. عزیزو بہت توجہ, ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہ کیجیے گا, کیونکہ ادھر سے ہم نے نتیجہ لینا ہے. ابھی کیا کہا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. وہی امام اسی سند کے ساتھ کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان پا گیا. ہے نا تعجب, بہت تعجب ہے اس بات پر کہ وہی امام اسی سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک معبود ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے, یعنی توحید. وہی امام اسی سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں ولایت ہے کہ نہیں؟ تعجب والی بات. آئے یہ کانٹرڈکشن ہے؟ کیا یہ تضاد ہے؟ یہ یا تو تضاد ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم دقیق نگاہوں سے دیکھیں تو یہ در حقیقت ولایت اور توحید کے اس اٹوٹ رشتے کو بیان کر رہے ہیں. ادھر کیا کہا؟ 5 چیزوں پر بنیاد. ہاں, ایک جگہ توحید کو بیان کیا ان 4 کے علاوہ, ادھر بیان کیا ولایت کو ان 4 چیزوں کے علاوہ. یہ ولایت ہوگی وہیں پر توحید ہوگی,
توحید ولایت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، ولایت توحید کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. توحید سمجھی جائے گی تو ولایت کے توسط سے، اور ولایت کو اگر بغیر توحید کے سمجھا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان دونوں کا اتنا اٹوٹ رشتہ ہے عزیزو. ہم اور آپ کیا بڑے بڑے لوگ اس کو بات سمجھ کو نہیں سمجھ سکے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، ائمہ اربعہ فقہ، اہل سنت برادران کی چاروں فقہوں میں سے ایک امام شافعی، وہ کہتے ہیں مات الشافعی، شافعی مر گیا، ولیس یدری، لیکن جان نہ سکا، علی ربہ او ربہ الاعلی، ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. عزیزو یہ کیا ہے؟ شک. کیوں ہے شک؟ اب مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، شک اس لیے ہے کہ کسی با یقین کے در کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا. لا الہ الا اللہ. کسی با یقین کی چوکھٹ پر سر نہیں جھکایا، اسی لیے علی رب دکھنا شروع ہو گئے. مگر وہ با یقین اگر نظر میں آتا تو وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو رتی بھر یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں پروردگار سے؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے بتا یہ جو مر گئے ہیں ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ ہاں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے افلا تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کیا تو ایماندار نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے؟ قالوا بلا، ہاں پروردگارہ، ولیکن لتطمئن قلبی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے قلب کو اطمینان مل جائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جب تک موت جس پر واقع ہو گئی اس مردہ کو زندہ نہ کر لیا جائے گا اس وقت تک مجھے یقین و اطمینان نہیں حاصل ہوگا. دوسری طرف دیکھیں علی کیا کہتے ہیں؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے ایمان و یقین میں رتی بھر اضافہ نہ ہوگا. ایک وہ ایمان و یقین ابراہیمی تھا، ایک یہ ایمان و ابراہیم علوی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرق ہے، بہت فرق ہے. اگر ان کی چوکھٹ پہ آئے ہوتے تو یقیناً یقین لے کر کے جاتے. کہا کہ یہ 5 بنیادیں ہیں. کون سی؟ امام نے فرمایا 5، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. شاگرد نے آگے سے پوچھ لیا. شاگرد بھی بہت لائق، اتنا لائق کہ اس نے وہ والا سوال نہیں کیا جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابن رسول اللہ، رسول نے تو یہ کہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں یہی کوشچن ہے نا آپ لوگوں کے ذہن میں. کہا کہ ومل ولایہ، یہ ولایت کیا چیز ہے؟ یہ بعد میں ایک اور سوال کیا. کہا کہ یہ 5 چیزیں تو آپ نے بیان کر دی، ان 5 میں سب سے افضل کون سی ہے؟ ان 5 میں سب سے افضل کون سی ہے؟ فرمایا الولایہ. امام نے کہا دیا الولایہ. کہا ولایہ کیف، کیسے ولایت افضل ہے؟ فرمایا لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، ولایت چابی ہے باقی سب کے لیے. نتیجہ ہے، گفتگو ہے پچھلی 4 مجلسوں کا. لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، یہ ولایت باقی 4 کی چابی ہے. والوالی، امام زمانہ نظر میں رکھیے گا، والوالی، اور جو والی ہوتا ہے دلیل علیہن، ان 4 کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. والوالی دلیل، حجت ہے، رہنمائی کرنے والا ہے.
علیہن، ان 4 کی طرف. اچھا میں فرض کریں اللہ تعالیٰ مجھے دعا کیجیے آپ بھی اور میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سا گھر دے دے. مجھے گھر مل جاتا ہے یہاں کی کسی بہترین سوسائٹی میں، صاحب خانہ ہو جاتا ہوں، مجھے بھی گھر مل جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ آئیں ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھائیں، بڑا شاندار بنگلہ ہم نے خریدا ہے، آئیں آج آپ کو چھٹی بھی ہے دکھا لیتے ہیں. جیسے ہی وہاں پر پہنچے، اب میں چابی ٹٹول رہا ہوں جیب میں، چابی موجود نہیں ہے. محسوس کیجئے گا اس بات کو، چابی موجود نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ کہیں گے قبلہ چابی نہیں ہے تو کون سی بات ہے، گھر تو آپ کا ہے، چلے نا اندر. گھر میرا ہے، اندر نہیں جا سکتا ہوں. محسوس کیجئے گا اس بات کو. امام کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ مفتاح ہے، چابی ہے تمام عبادتوں کی. امامت چابی ہے تمام عبادتوں کی. میں کہتا ہوں اچھا چلیں اب گھر تو جا نہیں سکتے، گھر جا نہیں سکتے، آئیے دیکھیے، یہ دیکھیں یہ جو گیٹ لگا ہوا ہے یہ بالکل سامنے گیراج ہے، اس کے پیچھے ڈرائنگ روم ہے، اس طرف ہم نے کچن بنایا، اس کے پیچھے 2 بیڈ روم بنائے، اور اس طرف سے آ کر کے دیکھیے یہ مثلا گارڈن بنایا فلاں فلاں فلاں. باہر سے میں گھما کر کے ان کو لے آتا ہوں. ایمانداری سے بتائیں انہوں نے گھر دیکھا؟ یہ گھر کے اندر داخل ہوئے؟ نہیں ہو سکے. کیوں؟ چابی نہیں ہے. ولایت و امامت چابی ہے تمام امور کی. جب تک یہ امامت نہ ہوگی نماز قائم نہیں کر سکتے. جب تک یہ چابی نہ ہوگی بقیہ تمام امور، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج زکوٰۃ ہے، جتنے بھی امور ہیں انجام نہیں پا سکتے. چابی ہوگی تو نماز میں وارد ہوگے، ورنہ باہر ہی چکر کاٹتے رہو گے. برعظمت کل ایمان مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ولایہ چابی ہے تمام امور کی، جتنے بھی ہمارے امور ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں محور بنانا ہے، امام کو محور بنانا ہے. کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو امام فرما رہے ہیں؟ جتنی عبادتیں ہیں ہماری، جتنی عبادتیں ہیں، ان کو میں نام دوں گا جسم کا. یہ ہے جسم. ولایت و امامت کیا ہے؟ روح. اب ذرا جسم اور روح کو تصور میں لائیے. جسم بغیر روح کے تصور نہیں ہو سکتا، روح بغیر جسم کے تصور نہیں ہو سکتی. کس طرح سے؟ اگر جسم بغیر روح کے ہوگا تو مردہ ہے. روح کو اپنے ظہور کے لیے بدن چاہیے. بدن اگر بغیر روح کے ہوگا مردہ ہے، بدبودار ہو جائے گا. بدن بغیر روح کے مردہ ہے، بدبودار ہو جائے گا. اور روح کو بھی اپنے ظہور کے لیے ایک بدن کی ضرورت ہے. اتنا اٹوٹ رشتہ ہے اس بدن کا اور روح کا. ہمیں ایک ہی جگہ کائنات میں ملتی ہے کہ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، اور وہ فقط اور فقط امامت ہے. فقط اور فقط امامت. جہاں روح بدن میں موجود ہے، جہاں قیام اپنے تمام صورتوں میں زندہ ہے. اور عزیزو، میں نے شاید یہ جملہ عرض کیا کسی مجلس میں کہ یہ اہل بیت وہ ہیں، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو مجسم ہو جائیں تو اہل بیت ہیں. اگر ان کو مکتوب کر دیا جائے تو قرآن ہے. قرآن کی تفسیر کو اگر تجسم دے دیا جائے تو یہ 14 ہیں. فرق نہیں ہے ان میں. اور اس امامت کا جو ظہور ہوا ہے نا، مکمل ظہور، وہ کربلا میں ہوا ہے، جس کے ذکر کے احیاء کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کربلا میں
امامت کا ظہور ہوا ہے مکمل، اور اس امامت کے مطیع اور کاملاً اتباع کرنے والے اس کا بھی ظہور ہوا ہے۔ جو سب سے زیادہ نزدیک تھا، جو سب سے زیادہ نزدیک تھا، جو سب سے زیادہ بامعرفت تھا، اس کا بھی ظہور ہوا ہے۔ عباس سب سے زیادہ نزدیک، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ کتنا بامعرفت ہے عباس۔ ظاہری اعتبار سے بھی عباس ہیں، نفسانی اعتبار سے بھی عباس ہیں۔ اور شاید ایک وجہ رہی ہو عزیزو، شاید ایک وجہ کہ جو کربلا میں ظاہری جنگ نہیں کی ہے کہ عباس بغیر جنگ کے عباس ہیں۔ اس پہ دقت کیجئے گا۔ شاید دشمن یا نادان لوگ یہ کہہ دیتے کہ عباس نے یوں جنگ کی اور یوں جنگ کی اس لیے عباس، نہ، عباس ہوئے ہیں تو معرفت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ جو کمال معرفت ہے، اور اس معرفت کو سوائے معصوم کے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ عباس کمال معرفت اپنے امام کی رکھتے ہیں۔ عزیزوں، یہ بات غلط ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ عباس لڑے نہیں ہیں روز عاشور، نہ، میں نے پڑھا ہے بعض جگہوں پر، اور میں عرض کرتا ہوں کہ عباس علمدار فوج حسینی ہیں، اور ان کے ذمہ اور بڑی پوری جنگی جو فنون جنگ ہیں ان کا پورا مظاہرہ ہوا ہے کربلا میں، جہاں خیام حسینی ہے ان کی پشت پر خندق کھودی گئی ہے، اس خندق میں آگ لگائی گئی ہے۔ آگ اس لیے لگائی کہ کہیں دشمن پشت سے حملہ نہ کر دے۔ ایک طرف خندق ہے، ایک طرف امام کے سپاہی ایک ایک کر کے جا کے لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف اکیلے عباس ہیں جو پورے لشکر کو روکے ہوئے، اکیلے عباس۔ سن 26 ہجری ولادت ہے مولا عباس کی، اور سن 40 ہجری کو امام علی علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ظاہری طور پر۔ اور اس سے پہلے ایک جو گھمسان کا رن پڑا ہے وہ صفین ہے۔ صفین میں 12 سال کی عمر ہے عباس کی، 12 سال، اور کہتے ہیں بابا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اجازت ملتی ہے، مالک اشتر ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ بچہ ہے، کم سن ہے، کیا کرے گا، اتنی خطرناک لڑائی، اور 12 سال کا نوجوان، لیکن قامت بلند ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ چہرے پر نقاب لگائی، اور ایک مرتبہ دشمن کی طرف ایسے لپکے کہ صفے چیر رہے ہیں۔ دشمن میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ شاید علی آ گئے۔ اللہ، دشمن کو لگا جیسے علی آ گئے۔ ہاں دیکھو، ظاہراً علی لگ رہے ہیں، کہا نہیں علی نہیں لگ رہے ہیں، شاید چونکہ علی اگر ہوتے تو بال سفید ہوتے، اس کے بال سیاہ ہے۔ کہا نہیں علی ہیں، تلوار چلانا دیکھو، علی کے علاوہ تو عرب میں ایسے کوئی تلوار ہی نہیں چلاتا ہے، علی ہیں۔ کہا ابھی پتہ چل جائے گا، سب اکٹھے حملہ کرو، اکٹھے حملہ کرو، اگر علی ہوگا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائے گا، جانتے ہیں نا علی کو۔ اب جب حملہ کیا ہے تو عباس نے اپنے گھوڑے کو گھمایا ہے، اور اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں تیر چل رہے ہوں، ایسے دشمن کے سر اڑ رہے تھے۔ عباس نے وہ جنگ کی، نہیں پہچان پا رہے۔ کسی نے پوچھا تو جب امیر المومنین نے کہا اب میں نہیں ہوں، میرا بیٹا عباس لڑ رہا ہے۔ وہ عباس 12 سال میں یہ جوہر دکھا رہا ہے، جب 34 سال کا ہوگا تو کیا ہوگا، 34 سال کا ہوگا تو کیا ہوگا۔ علم لیے خیام حسینی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زہیر آتے ہیں، زہیر آ کر کے کہتے ہیں عباس
میری بات سنو، تمہارے بابا کی ایک بات سنانی ہے تمہیں۔ کہا زہیر دیکھ نہیں رہے ہو دشمن بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، جو بھی بات کہنی ہے میں یہیں بیٹھا گھوڑے پر بیٹھا ہوں، یہ مقتل کے جملے ہیں، گھوڑے پر بیٹھا ہوں، جو بات بھی کرنی ہے اب چونکہ تم نے بابا کا تذکرہ کر دیا ہے میں ضرور سنوں گا، لیکن جلدی بات کرو۔ کہا عباس تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا نے تمہاری والدہ سے کیوں شادی کی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک شجاع چاہیے تھا، ایک جری چاہیے تھا حسین کے دفاع کے لیے۔ عباس وہ آج دن آن پہنچا ہے۔ جناب عباس نے جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، فرماتے ہیں اتشجعونی یا زہیر، زہیر مجھے جوش دلاتے ہو؟ یہ کہنا تھا رکاب پہ اس زور سے پاؤں مارا رکاب توڑ دی، مجھے جوش دلاتے ہو؟ ابھی دیکھو عباس لڑتا کیسے ہے۔ اور وہاں سے جب ایڑ ماری، یہ بات کر رہے ہیں دشمن کی فوج آگے بڑھی ہے، مولا دوڑ کر کے جب جاتے ہیں اور دشمن پہ ایسا حملہ کرتے ہیں، وہاں مارد ایک عرب علاقے کا مشہور نیزہ مارنے والا ہے، مارد کو وہی کہتے ہیں مارد آج تجھے تیرے نیزے سے ماروں گا، اور اس کو مار کے آتے ہیں اور جا کر زہیر سے کہتے ہیں دیکھا کیسے لڑا، دیکھا کیسے لڑا۔ عزیزو عباس لڑے ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے ہر شہید کو موقع ملا ہے۔ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے، ہر شہید جاتا ہے، جا کے جوہر دکھاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ عباس صبح سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ عباس اور حسین کے علاوہ اب مردوں میں بچا کوئی نہیں بچا۔ آ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں مولا مجھے اجازت دے دیجئے، کبھی بھتیجے کی لاش دیکھ رہا ہوں، کبھی بھانجے کی لاش دیکھ رہا ہوں، مولا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، یہ دل مچل رہا ہے، میں ان لعینوں کو قتل کروں گا جنہوں نے میرے بھتیجوں اور بھانجوں میرے اولاد کو قتل کیا ہے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ جملہ کہنا ہے، امام حسین علیہ السلام خاموش ہے۔ اتنے میں خیام سے آواز آئی ہے العطش العطش العطش، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، العطش۔ جیسے ہی آواز آئی امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں عباس سنا، جاؤ لڑنے سے پہلے بچوں کے پانی کی سبیل کرو۔ مولا فوراً آتے ہیں اس خیمے میں کہ جہاں پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اطفال حسینی ان خالی مشکوں کو سینے پہ لگا کے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور العطش 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 کہہ رہے ہیں۔ عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، سکینہ بیٹا مجھے یہ مشک دو۔ کہا چچا میاں کیا کریں گے؟ کہا آپ کے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ مشک لے کر کے آئے، سکینہ بچوں سے کہتی ہے خاموش، اب العطش نہ کہنا، مجھے اپنے چچا پر بڑی امید ہے، میرے چچا ابھی پانی لے کر کے آئیں گے۔ آئے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، سید الشہداء کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، سید الشہداء کے ماتھے کا بوسہ لے کر کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں عباس جاؤ اور جا کر کے پانی لے کر کے آؤ۔ اب عزیزو منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ 4000 ایک روایت میں اور 10,000 ایک روایت میں لعین حملہ ور ہوتے ہیں۔ 6 حملے کیے ہیں ان لوگوں نے، لیکن عباس ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا کی ترائی میں اتر گئے ہیں۔ سکینہ وہاں سے علم کو دیکھ رہی ہیں، دیکھا ہے علم نیچے گیا ہے، بس منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ کربلا پہنچ جائیں، عباس ترائی میں اترے ہیں۔ عزیزو 21 رمضان کی شب ہے، آخری رات ہے جب مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ زخمی حالت میں کہتے ہیں میرا بیٹا عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلایا اور کہا اذا كنت فی یوم عاشور فی کربلا، میرے بیٹے عباس اگر تو کربلا میں ہوا، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور اگر تو پہنچ گیا مشروع تک، إِيَّاكَ أَن تَشْرِبَ الْمَاءَ وَالْحُسَيْنُ عَطْشَانًا، خبردار پانی مت پینا اگر حسین پیاسا ہوا تو۔ عباس نے خالی مشک، سوکھی مشک پانی میں رکھی،
सूखी मश्क थी, थोड़ी देर लग गई भरने में। एक मर्तबा चुल्लू को उठाया और नजफ की तरफ अपने बाबा को देखा, बाबा आपने कहा था अगर हुसैन प्यासा हुआ पानी मत पीना, दुनिया झूठ बोलती है, अब्बास ने पीने के लिए नहीं उठाया था। बाबा ये देखिए ये पानी है, पानी को गिरा दिया। अजमत अब्बास पे सलाम। वहां से मश्क भरी है अजीजो, बस आपकी ज़हमत तमाम, मश्क भरी है, अलम हाथ में लिया है, अलम नजर आ रहा है। सकीना देख रही हैं कि मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये पानी लेकर के मौला निकले हैं, दुश्मन के लश्कर में खलबली मच गई। अगर ये पानी पहुंच गया खैमों तक, जंग की हालत तब्दील हो जाएगी। ये खबरदार किसी सूरत ये पानी वहां ना पहुंचने पाए। एक मर्तबा इन 4000 तीर अंदाजों ने निशाना लिया अब्बास का। अजीजों खैमों से जब देख रहे हैं ना, अब्बास का अलम नजर आ रहा है, अब्बास नहीं नजर आ रहे। एक मर्तबा बस तसव्वुर कीजिएगा, बड़े इशारों के नायों में मैं बात करूंगा। एक मर्तबा अलम को झटका लगा, अलम को झटका लगा। इधर से सकीना कहती मेरे चचा की खैर हो, अलम संभल गया। एक मर्तबा फिर झटका लगा, फिर सकीना का कलेजा मुंह को आ गया, मेरे चचा की खैर हो, फिर अलम संभल गया। अजीजों पता है क्या हुआ? वो जो पहला झटका लगा था, वो पहला बाजू अब्बास का कता हो चुका था। फिर जो दूसरा झटका लगा, अब्बास का बाया बाजू भी अजरुकुम अलल्लाह कता हो गया। और एक मर्तबा रावी कहता है कि ये मैं मंजर देख रहा था कि जब दायां बाजू कता हुआ, अब्बास से अलम छुटा नहीं, अब्बास ने बाएं हाथ में ले लिया और मश्क के तस्मे को दांतों में ले लिया। मेरी माएं बहनें भी गौर से सुने, मश्क को दांतों में ले लिया और अलम को बाएं हाथ में ले लिया। लेकिन जब बायां हाथ कटा है ना, अब्बास से उस वक्त भी अलम छूटा नहीं है। अब मेरी तरफ देखिएगा, ये रिवायत के जुमले हैं। हाथ कटा है, टूटे हुए कटे हुए हाथ से अलम को यूं सीने से लगा लिया है। ये अलम उम्मीद है मेरी सकीना की। और इन कटे हाथों से ये रिवायत है, अल्लाहुम्मा औसिलनी इलैहिम, कटे हाथों से दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे इन बच्चों तक पहुंचा दे। अरे हुसैन के बच्चे बड़े प्यासे हैं। एक मर्तबा ये दुआ कर रहे हैं कि आंख में तीर आकर के लगा, तीर लगा, इतनी तकलीफ हो रही है अब्बास को। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि अब्बास ने चाहा, हाथ तो मौजूद नहीं है, अब अब्बास ने चाहा कि घुटनों से किसी तरीके से इस तीर को निकाल ले। तीर नहीं निकाल पाए, सर झुका, एक लईन ने सर पे गुर्ज मारा और जब ये गुर्ज लगा तो अब्बास से अबजीन पे संभला नहीं जा रहा, लेकिन रिकाबों में पांव अड़ा करके देख रहे हैं, परवरदिगारा जल्दी पहुंचा दे। अरे बच्चे इंतजार में है लेकिन संभला नहीं जा रहा। हर शहीद जब घोड़े से गिरता था, अरे हाथों का सहारा लेकर के गिरता था। अरे हाय रे मजलूमियत शेर करबला, जब गिरे हैं हाथ नहीं है सहारे के लिए। मक्तल कहता है तीरों से अब्बास का जिस्म छलनी हो चुका, सीने पे इतने तीर हैं लेकिन जब गिरे हैं सीने के तीर पुश्ते बाहर निकल गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू या मुनक़लब यनक़लिबून। वाले जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अजीज़ों, तेहरान में एक शख्स इंतहाई गुनहगार था। दुनिया का कोई ऐब, कोई गुनाह नहीं था जो वो गुनाह करता हो। शराब के नशे में घर आया, माँ ने कहा कि इतनी देर से आए हो, तुम हया किया करो।
اس بدبخت نے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا. آغا سمری ایران کے عالم دین ہیں، وہ یہ بیان کر رہے تھے. اس نے تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ مارا ہے نا، اور اپنے کمرے میں گیا ہے، کمرے میں جا کر کے یہ بے سدھ گر گیا، شراب کے نشے میں تھا. رات کو ایک شخصیت آتی ہے جس کے بازو نہیں ہے، اور بن کٹے بازوؤں سے اس کو ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں، کہتے ہیں بس کرو، بس کرو، کتنا گناہ کرو گے؟ آج تم نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، خبردار. وہ شخص کہتا ہے کہ آج تک وہ داغ جس سے ضرب لگی تھی میرے سینے پہ موجود ہے. ہم اس کٹے بازو والے عباس سے کہتے ہیں پروردگارہ ہم بہت گنہگار ہیں، پروردگارہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں کربلا کی معرفت عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگارہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں پر پردہ پوشی فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضرین مؤمنین کی تمام تر دلی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما. حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانیاں و مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علیین میں قرار فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار فرما. ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم بے وارثوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب نازنین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما. پالنے والے ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو رکاب امام زمانہ میں شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.